वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिहि मन यशा फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुअमिनु व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब दी वक़ार, आज हमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इस आय बैना में अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस बात का इजहार फरमाया है कि रब ताला जो खबीस चीज़ें हैं उन्हें पाकीज़ा से जुदा करना चाहता है, या जो अच्छे मोमिनीन हैं अल्लाह ताला उन्हें काफिरों से जुदा करना चाहता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे अल्लाह जल्ला शानुहु ने आम लोगों से इल्म गैब की नफ़ी फरमाई और अपने रसूलों के लिए इल्म गैब का इस्बात फरमाया है। इरशाद फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि। अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ेगा नहीं जिस हाल पर तुम हो, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब, जब तक जुदा न कर दे गंदे को सुथरे से। यानी रब ताला मोमिनों को उस वक़्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक रब ताला मोमिनों को काफिरों से बिल्कुल जुदा नहीं कर देता, काफिरों को मोमिनों से अलहदा नहीं कर देता। उस वक़्त तक रब ताला इन्हें आम हालत में नहीं छोड़ेगा। फिर आगे इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, और अल्लाह की शान ये नहीं है कि अल्लाह ताला ऐ आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म अता फरमाए, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिहि मन यशा। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। व इन तुअमिनु व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम, और अगर तुम ईमान ले आओ और तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, फ़लकुम अज्रुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। तो अहबाब दी वक़ार, पहले जुमले में तो रब ताला ने इस बात का इजहार फरमा दिया कि रब ताला चाहता ये है कि रब ताला मुनाफिकों से कामिल जो मोमिन हैं उन्हें अलहदा कर दे, काफिरों से मुसलमानों को बिल्कुल जुदा कर दे। ये जो मुसलमानों की काफिरों के साथ जंगें हुई, मामलात हुए, कभी मुसलमानों का नुकसान हुआ और आम तौर पर काफिरों का नुकसान हुआ, ये सारी सूरत हाल इसी वजह से होती रही कि जंगें हुई ताकि पता चल जाए कि कौन लोग कामिल मोमिन हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश करने के लिए मैदान जहाद में उतर जाते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों में निफाक है और वो टाल मटोल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि, अल्लाह की ये शान नहीं है कि अल्लाह आम लोगों को गैब पर मुत्तले फरमा दे। यानी जो आम लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें इल्म गैब अता नहीं फरमाता, लेकिन रब ताला ने कुल्ली तौर पर इल्म गैब की नफ़ी नहीं फरमाई। ऐसा नहीं फरमाया कि रब ताला किसी को इल्म गैब अता फरमाता ही नहीं है। ये इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, और अल्लाह की ये शान नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें गैब पर मुत्तले करे। मतलब ये कि यहाँ पर आम लोग मुराद हैं
کہ کوئی عام لوگ اگر کہیں کہ ہم علم غیب جانتے ہیں، یا کوئی ایک شخص جو عام لوگوں میں سے ہے وہ کہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان میں سے اللہ نے بعض کو علم غیب وسیع مقدار میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ یقیناً اللہ کے رسول سارے ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے سارے رسولوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ علوم و فنون عطا فرمائے، لیکن جو ہمارے نبی آخر الزماں ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وافر مقدار میں علم غیب عطا فرما رکھا ہے۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے علم غیب پہ دلالت کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں سے آج ہم 3 حدیثیں یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کتاب الوضو کے اندر بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا گزر ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے ہوا۔ کچھ قبریں تھیں، وہاں سے حضور گزرے، تو ایک قبر کے پاس سے جب نبی علیہ السلام گزرے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قبر کے اندر مردے کی حالت کو دیکھ لیا جو عام لوگوں کے لیے غیب ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس پر مطلع فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے نہ صرف یہ بتایا کہ اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس عذاب کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ اس کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ حضور کو اللہ نے غیب کی باتوں پر بھی مطلع فرما دیا۔ تو یہاں پر جب نبی علیہ السلام گزرے تو ایک قبر کے بارے میں فرمایا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسری قبر والے کے متعلق فرمایا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ دوسروں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ تو احباب دی وقار، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اسی وجہ سے تو حضور نے قبر کے اندر ہوتے ہوئے عذاب کو بھی دیکھ لیا، اور صرف عذاب کو ہی نہیں دیکھا، اس عذاب کی وجہ کو بھی نبی علیہ السلام نے جان لیا۔ بلا شبہ رب تعالیٰ کے بتانے سے نبی علیہ السلام کو علم ہوا، لیکن ہے تو علم غیب، بتا تو نبی علیہ السلام رہے ہیں، اور ہمارا بھی نظریہ یہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور بذات خود علم غیب جانتے ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے، موقف یہ ہے، قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، جسے چاہے رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، حضور نے قبر میں ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ لیا، اور اس عذاب کے سبب کو بھی دریافت کر کے اپنے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ ایک قبر والے کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے قبر والے کو عذاب چغل خوری کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر احباب دی وقار، دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کتاب بدء الخلق کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، تو ممبر پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کی خبریں عطا فرما دیں، یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل میں جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے منازل میں جہنم میں پہنچ گئے، اور فرمایا کہ جس نے یاد رکھنا تھا سو یاد رکھا، جس نے بھول جانا تھا سو بھول گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور نبی علیہ السلام نے مخلوقات کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے احوال بیان فرما دیے۔ اب حضور آج کے دور سے 1400 سال پہلے وصال فرما گئے، پتہ نہیں کب قیامت برپا ہوگی، کب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ حضور نے آج سے بھی 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس سے بھی ہمیں صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر کتاب و فضائل اصحاب نبی کے اندر ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو پہاڑ کے اندر ذرا لرزہ سا پیدا ہوا، زلزلے والی کیفیت طاری ہوئی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی۔ اس وقت حضور کے ساتھ جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے۔ تو جب پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی تشریف فرما ہے، ایک صدیق تشریف فرما ہے، اور فرمایا 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ احباب دی وقار، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کم و بیش 2 سال سے زائد عرصہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز رہے اور آپ نے کم و بیش 10 سال خلافت کی، پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے وصال کے 12 سال بعد ہونے والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر اپنی زندگی کے اندر ہی عطا فرما دی۔ پھر یہیں پہ اکتفا نہیں ہو رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کم و بیش 12 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت کی، پھر ان کی شہادت ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصال کے کم و بیش 24 سال بعد ہونے والی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر احد پہاڑ کے اوپر ہی عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا احد پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بھی سامنے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی کوئی خفا نہیں، لیکن 2 صحابی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے، جن میں سے ایک کی شہادت حضور کے وصال کے 12 سال بعد ہو رہی ہے، دوسرے کی شہادت حضور کے وصال کے 24 سال بعد ہو رہی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں ہی اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟
تو احباب دی وقار ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میں پھر بات دہرا رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کا علم غیب عطائی ہے، حضور بذات خود علم غیب نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے علم دینے کی وجہ سے حضور جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے بھی عین موافق ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ عام لوگوں کو تو علم غیب عطا نہیں فرماتا، لیکن اللہ کے رسولوں میں سے جسے رب تعالیٰ چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تو رسولوں کی وضاحت پھر احادیث بہت سی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں، جیسا کہ 3 حدیثیں بخاری شریف کے حوالے سے میں نے عرض کی احباب کے سامنے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بعد میں ہونے والے واقعات کے متعلق حضور نے پہلے سے ہی علم عطا فرما دیا۔ تو یہی علم غیب ہے کہ کسی واقعہ کے روح پذیر ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دینا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایسی خبریں دی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔